हिमालय, संगलाख चट्टानों के देश से खून और आहों में डूबी हुई सरगुज़श्त। स्याह घोड़े ने ठोकर खाई और इसके दोनों अगले पांव झुक गए। इसका सवार घोड़े की गर्दन से गुजरता हुआ नीचे आ रहा। इसके हलक से चीख निकल गई, लेकिन बर्फ पर गिरने की वजह से उसे कोई खास चोट नहीं लगी थी। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इसके साथ चलने वाले तीनों घोड़े रुक गए थे। फिर उनमें से चौड़े बदन और गैर मामूली जिसामत वाला एक घुड़सवार अपने घोड़े से उतर आया। क्या हुआ एजाज खान, घोड़ा क्यों गिर गया? इसकी गरजदार आवाज उभरी। गिरे हुए घुड़सवार ने झुककर घोड़े को देखा, जिसने गर्दन जमीन पर डाल दी थी और इसमें जिंदगी के आसार खत्म होते जा रहे थे। ये शायद मर रहा है खान, गालिबन इस पर सर्दी असरअंदाज हो गई है, इसने जवाब दिया। इसे इत्मीनान से मरने के लिए छोड़ दो। तुम शमाके खान के साथ बैठ जाओ, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो हुक्म सरदार खान। घोड़े से गिरने वाले ने अफसुर्दा निगाहों से अपने घोड़े को देखा और फिर अपने एक साथी के घोड़े पर सवार हो गया। अब तीन घोड़े बर्फबारी और तेज हवाओं के पुरशोर तूफान में आगे बढ़ने लगे। तूफान लहजा ब लहजा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। हद निगाह फैले हुए बर्फानी टीलों में तब्दीलियां पैदा हो रही थी। गोया तेज हवाओं ने इलाके का नक्शा बदलने का तहिया कर रखा था। बड़े बड़े तोदे जगह छोड़ रहे थे और इनके गिरने के पुरशोर धमाके गूंज रहे थे। कहीं कोई तोदा जगह छोड़ता तो इसके नीचे से पानी उबलने लगता और इसके नजदीक सफर करने वाले मौत के मुंह में जा पहुंचते थे। हवाएं इस तरह चिंगाड़ रही थी कि कान फटते जाते थे। तूफान था कि क्यामत, लेकिन चौड़े बदन वाले की क्यादत में इसके साथी इस क्यामत से गुजरते जा रहे थे। इनका सफर एक मखसूस पगडंडी पर था जो बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस पर रास्ते के निशानात मिल रहे थे। दफतन बर्फ का एक अजीमुशान तोदा बुलंदियों से लुढ़कता हुआ नीचे आने लगा और चौड़े बदन वाले ने यह भयानक गड़गड़ाहट सुनकर घोड़े की लगामें खींच ली। फिर वो अपनी मखसूस गरजदार आवाज में बोला, घोड़ों को संभालो वरना धमाके से खौफजदा होकर बिदक जाएंगे। इसकी आवाज की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि फजा एक खौफनाक धमाके से यूं लर्ज गई, यूं लगा जैसे पूरा पहाड़ ही नीचे आ गिरा हो। घोड़े ही नहीं हिलाकर अलफ हो गए, लेकिन सवार पहले होशियार थे, इसलिए घोड़ों की पुष्ट पर जमा रहे। इस खौफनाक धमाके की गूंज चारों तरफ फैल गई और देर तक बाज़गश सुनाई देती रही। चलो, क़यादत करने वाले की आवाज उभरी और लरसते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। आगे रास्ता बंद हो गया है खान, पगडंडी पर बर्फ का नया पहाड़ बन गया है। एक सवार बोला, मेरी आंखें तुमसे दूर तक देख सकती हैं, हम रास्ता काट कर निकल सकते हैं, फिक्र मत करो, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं इस इलाके के एक एक पत्थर का शनासा हूँ, 80 साल गुजारे हैं मैंने इन पत्थरों की हम नशीनी में। चलो, वक्त कम है, इसने हुक्म दिया और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। बूढ़े सलाल खान ने पहले ही इस तूफान की पेशगोई कर दी थी। हालांकि उस वक्त दिन खासा चमक रहा था, सूरज नहीं निकला था, लेकिन हल्के हल्के बादल तो सारा साल ही आसमान पर छाए रहते थे। सलाल अपने मेलक चले लिबास की आस्तीन से नाक पूंछता रहमदाद खान की दुकान पर आ खड़ा हुआ था। लोग इसे मजजूब समझते थे और तमाम तर गलाजत के बावजूद इसे इज्जत की निगाह से देखते थे। रहमदाद खान इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। आओ सलाल बाबा, कहो क्या चाहिए, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? गुड़ देगा मुझे? बोल, गुड़ देगा? सलाल खान ने कहा, जितना चाहे ले लो, तुम्हारे लिए गुड़ की कमी है क्या? मिट्टी के तेल के बर्तन भर ले, रास्ते बंद होने वाले हैं, कई दिन बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे सलाल बाबा, मौसम तो ठीक है। रहमदाद खान ने शफाफ आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आसमान तेरा महकूम है ना मेरा, किसकी सुनता है वो? गुड़ दे दे, हवाएं चल पड़ी हैं, बस पहुंचने ही वाली हैं, मैं भी चलता हूं, मुझे सफर करना है, सलाल ने कहा और रहमदाद ने गुड़ का एक ढेला दे दिया। सलाल खान उसे अपने लिबास में रखा और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। रहमदाद ने कई लोगों को सलाल खान की पेशगोई बताई थी और इस वक्त आसमान को देखकर किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन शाम होते ही आसमान का रंग बदलने लगा। काले काले बादल छा गए और ठिठुरा देने वाली सर्दी की लहरों ने बस्ती वीरान कर दी। देखते देखते वक्त से पहले रात हो गई और तेज झकड़ों के साथ आसमान के नन्हे नन्हे मुसाफिर जमीन का सफर तय करने लगे। दुकानें बंद हो गई, हर शोबा है जिंदगी में काम करने वाले घरों को लौट आए और बंद होकर बैठ रहे। बस्ती के सबसे खूबसूरत, कुशादा और दौलतमंद घर की खिड़कियों से शमादान की रोशनियां बाहर झांक रही थी। वसी और इस कमरा आतिशदान में सुलगती हुई लकड़ियों से गर्म हो चुका था। 9 कवि हैकल जवान, 4 खूबसूरत लड़कियां और एक मोमबर खातून जिनके चेहरे से वकार टपक रहा था, 2 खादिमाएं और एक खादिम इस गर्म कुशादा कमरे में मौजूद थे। नौजवानों की टोलियां बनी हुई थी और वो धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। मोमबर खातून के पैरों पर सुर्ख कंबल पड़ा हुआ था और वो बंद खिड़की के शीशों से बाहर का मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। लड़कियां एक दूसरे के कानों में खुसर खुसर कर रही थी। दफतन मोमबर खातून ने कहा, बादशाह खान के लिए मेरा दिल सख्त परेशान है, अगर वो चल पड़े हैं तो सख्त मुश्किल में घिर गए होंगे, रास्ते खतरनाक हैं और तूफान क़यामत का तूफान है। मौसम का रंग देखकर उन्होंने सफर का आगाज ही नहीं किया होगा खानूम,
ایک بڑی ملازمہ نے کہا جو معمر خاتون کے پیروں کے نزدیک بیٹھی تھی۔ معمر خاتون کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تم بادشاہ خان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ بادشاہ خان کی عمر طوفانوں سے شکست نہیں کھا سکی، وہ آج بھی اتنے ہی ضدی ہیں جتنے 20 سال کی عمر میں تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے فکر نہ ہوتی۔ انہوں نے ملازم کے ذریعے اطلاع کرائی تھی کہ وہ آ رہے ہیں، اس کے بعد کوئی قوت انہیں آنے سے نہیں روک سکے گی۔ نوجوانوں میں سب سے بڑی عمر کا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر معمر خاتون کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ مجھے منع کر رہی ہیں ماں؟ معمر خاتون نے چونک کر اسے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، ہاں سوچ لیجئے ماں، تاجان ہمیں اور آپ کو اس کمرے میں بند دیکھ کر تانے دیں گے، چٹانوں کے بیٹے موم میں ڈھل گئے ہیں۔ نعمان تم کیوں بار بار مجھے پریشان کر رہے ہو؟ کیا یہ تاریک شام اور سرد طوفانی ہوائیں آوارہ گردی کی اجازت دے سکتی ہیں؟ نہیں ماں، لیکن مجھے تاجان کا خیال ہے اگر وہ اس عمر میں اتنے باہمت ہیں تو ہماری رگوں میں بھی ابھی تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ پھر طوفان تو ان علاقوں کے مہمان ہوتے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مہمانوں سے خوف تو نہیں کھایا جاتا۔ ہمیں ان کے استقبال کے لیے پہاڑوں تک جانا چاہیے۔ نہیں، خاموش بیٹھے رہو، معمر عورت نے خشک لہجے میں کہا اور نوجوان گردن جھکا کر اپنی جگہ جا بیٹھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ دفتن باہر سے 2 ملازم اندر آ گئے۔ بادشاہ خان آ گئے، انہوں نے بیک آواز کہا اور کمرے میں بھگدڑ مچ گئی، گویا باہر کا طوفان اندر گھس آیا ہو۔ سردی کا اثر ذہنوں سے نکل گیا۔ ریڑھی میں ملازموں نے 3 گھوڑوں کی باگیں سنبھال رکھی تھی اور سفید براق داڑھی والا ایک باہمت آدمی اپنے بدن سے وزنی لباس اتار رہا تھا۔ خانم نے نزدیک جا کر سر جھکا لیا اور چوڑا وزنی ہاتھ اس کے سر پر جا ٹکا۔ خوش رہو، بھاری آواز میں کہا گیا اور چمڑے کا آخری خول بھی بدن سے اتر گیا۔ خانم نے وزنی شال اس کے چوڑے شانوں پر ڈال دی۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، لیکن میں پریشان تھی۔ یہ موسم اور یہ ہوائیں اپنی ہیں، پھر ہم نے اجنبی گھوڑوں پر تو سفر نہیں کیا۔ برفانی علاقوں کا کیا حال ہے تایا جان؟ نوجوان نے پوچھا۔ چاروں طرف تودوں کے گرنے کے دھماکے گونج رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہدایات جاری کر کے 20 افراد کے ساتھ بادشاہ خان گرم کمرے میں آ گیا۔ اس کی شاندار شخصیت عمر سے میل نہیں کھاتی تھی۔ چوڑی کلائیوں کے سارے بال برف کی مانند سفید تھے، لیکن ان کلائیوں پر رگیں نہیں ابری تھی اور وہ اسی طرح پرگوش تھی جیسے جوانی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بستی کے لوگوں پر طوفان کا خوف ضرورت سے زیادہ ہی اثر انداز ہے۔ یہاں کے تو کتے بھی بزدل معلوم ہوتے ہیں، کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ موسم بہت خراب ہے خان، معمر خاتون نے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس موسم کے عادی ہیں۔ راستے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی تایا جان؟ نعمان نے پوچھا۔ بس ایک گھوڑا سردی سے مر گیا، نتیجے میں 2 آدمیوں کو ایک گھوڑے پر سفر کرنا پڑا۔ اس موسم میں آپ کی آمد، خانم نے کہا تو بادشاہ خان کی آنکھیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ میں تمہیں کوئی تانے نہیں دوں گی بہو خانم، آب و ہوا کسی نہ کسی طور انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صرف ایک بادشاہ خان ہے جو بے اثر رہتا ہے۔ میرے کٹے ہوئے بازو میں ہمیشہ تکلیف رہی، لیکن میں نے ہمیشہ بازو کے اس زخم پر نمک چھڑکا ہے تاکہ ان ٹیسوں میں کمی نہ ہو، اس زخم پر کھریڑ نہ آ جائے۔ میں نے یہ زخم تازہ رکھا ہوا ہے اور آج کا دن تم بھول سکتی ہو، سب بھول سکتے ہیں لیکن میں نہیں بھول سکتا۔ آج کے دن کا تو مجھے صدیوں سے انتظار تھا۔ آج کوئی طوفان میرا راستہ کیسے روک سکتا تھا؟ خانم کے چہرے پر اضطراب کے آثار ابھر آئے۔ اس نے بے چینی نگاہوں سے بچوں کی طرف دیکھا اور دبی آواز میں بولی، بچوں جاؤ، تم اپنی خوابگاہوں میں چلے جاؤ، میں خان سے کچھ گفتگو کروں گی۔ صرف لڑکیاں اور ملازم یہاں سے چلے جائیں، لڑکے یہیں رہیں گے۔ مجھے تمہارا یہ اضطراب پسند نہیں آیا بہو خانم۔ جاؤ لڑکے، تم لوگوں نے سنا نہیں، تم لوگ بھی جاؤ، خانم نے قدرے بدحواسی سے کہا اور اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ نوجوان حیرت سے بادشاہ خان کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی، اور اس کے حکم پر کمرے کا دروازے بند کر دیے گئے۔ بہو خانم، مجھے علم ہے کہ تم ایک ایسے کھرے باپ کی بیٹی ہو جس کے نام کے ساتھ کوئی تزہی کا میز بات وابستہ نہیں رہی، لیکن بہو خانم مجھے یوں لگتا ہے کہ یورپ کے قیام نے تمہیں بہت سی روایتوں سے دور کر دیا ہے۔ میں سمجھی نہیں خانم نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے اپنی بیوگی کا زمانہ؟ تم میرے بھائی کی صورت بھول تو نہیں گئی یا بھول گئی؟ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر تم نے اپنی اجڑی ہوئی مانگ کا شوق ختم کر دیا۔ وہ وقت بھول گئے جب تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی صرف 3 ماہ کی تھی؟ بھول گئی اس وقت کو؟ لیکن میں بھائی ہوں، ہم نے ایک ہی ماں کی آغوش میں پرورش پائی، ایک ہی پیالے میں دودھ پیا ہے اور ایک ساتھ کھیلے ہیں۔ تم اس درد کو نہ سمجھ سکو تو ان بچوں سے پوچھو، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر کیا محسوس کریں گے؟ میرا درد پوچھنا ہے تو ان بچوں سے پوچھ لو، یا پھر تمہیں یہ مالا دکھاؤں؟ دیکھو، یہ میرا درد ہے۔ کبھی ہیکل بوڑھے نے سینے کے پاس سے ایک ہار نکال لیا۔ اس ہار میں بڑے بڑے سرخ موتی پڑے ہوئے تھے، یہ تعداد میں 14 تھے۔ گنو ان موتیوں کو، ان میں سے ہر موتی میں تمہیں میرا درد نظر آئے گا۔ بوڑھے خان کے دانت بھیچے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ہار خانم کی آنکھوں کے سامنے لہراتا رہا اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہی۔
फिर नोमान आगे बढ़ाया। इसने इस हार को बादशाह खान के हाथ से लेकर देखा और बोला, क्या इस हार की कहानी से हमारा भी कोई ताल्लुक है ताया जान? हाँ नोमान, सबसे गहरा ताल्लुक तुम्हारा है, इसके बाद दूसरों का, क्योंकि तुम फेरोज खान के सबसे बड़े बेटे हो। बाबा खान, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं आपके सामने आवाज़ बुलंद करूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि हालात हमें इसकी इजाज़त नहीं देते। खानूम ने एहतजाज किया। हालात जख्म नहीं भर सके तो इन्हें हम पर मुसल्लत होने का भी कोई हक नहीं। बादशाह खान गुर्राया। मैं जानती हूँ बाबा खान, मैं इन बच्चों की माँ हूँ, तो आप इनके सरपरस्त और मुहाफिज हैं। आपने इनका अच्छा या बुरा सोच लिया होगा। मैंने अब तक जो गुस्ताखी की है इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बदलते हुए वक्त की आवाज़ मैंने भी सुनी है बहू खानूम, लेकिन सीने के जख्म की कोई आवाज़ नहीं सुनते, इनकी टीसें कान बंद कर देती हैं। मैं इन बच्चों को इनकी कहानी सुनाने आया हूँ, मुझे इसकी इजाज़त दो। खानूम ने खामोशी से सर हिला दिया। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे हम आज तक लाइल्म हैं ताया जान? दूसरे बेटे ने कहा। मैंने आधी जिंदगी यूरोप में गुजारी है बच्चों, लेकिन आखिरी दिनों की तकमील के लिए मैंने अपनी ज़मीन इन पहाड़ों और घाटियों का इंतखाब किया और मौत का इंतज़ार करने यहाँ आ गया। आज भी आधे यूरोप, मशरिक़ी वुस्ता और मशरिक़ी बीद में मेरा कारोबार फैला हुआ है। जापान, रंगून, सिंगापुर, बैंकॉक और हांगकांग में मेरे बेशुमार आदमी मौजूद हैं। मैं किसी भी खूबसूरत शहर में आला दर्जे की ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैंने हमेशा अपनी ज़मीन, अपने वतन और अपने रवायात से मोहब्बत की है। बच्चों, मैं तुम्हें वो कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारी मसलत कोश माँ ने कभी नहीं सुनाई। मैं इसे इल्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि इसने अपने माहौल से दूर ज़िंदगी गुजारी है। ये अपने रवायात से खौफज़दा है, लेकिन रवायतें ही तो ख़ानदानों की शनाख्त होती हैं। कहानी यूँ है कि हमारा ख़ानदान सदियों से इन इलाकों का सबसे बड़ा और सबसे बाअसर ख़ानदान रहा है। जब इन पहाड़ों में रहने वाले वहशत और जहालत की ज़िंदगी बस कर रहे थे, इस वक्त भी और आज जब तहजीब की रोशनी इन पहाड़ों में फैल रही है, हम ही हमेशा सर बुलंद रहे हैं। बस्ती तुराबजान का एक ख़ानदान हमारा सदियों पुराना दुश्मन रहा है और ये ख़ानदान सलामन के नाम से मशहूर है। इस ख़ानदान ने हमेशा चोर, डाकू, खूनी और कातिल पैदा किए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में ख़ानदान के एक शख्स ने इल्म हासिल करके वलियों का लिबादा ओढ़ लिया और इस शख्स का नाम बहजाद सलामन था। बज़ाहिर वली, लेकिन अंदर से शैतान। ये शख्स अपने कबीले के लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। मैं उन दिनों न्यूजीलैंड में था जब तुम्हारे बाप फेरोज़ खान का इस शख्स से तनाज़ा हो गया और इस शख्स ने मेरे भाई फेरोज़ खान को गोली मारकर हलाक कर दिया। मैं आंखों में खून लिए अपने भाई का इंतकाम लेने वापस आया तो मालूम हुआ कि बदबख्त बहजाद को किसी जंगली जरिंदे ने हिलाक कर दिया है। इस तरह मैं इंतकाम की प्यास न बुझा सका और अब बहजाद का बेटा शिरान जवान हो चुका है। उस वक्त इसकी उम्र कम थी और कबायली कानून के मुताबिक नाबालिगों से इंतकाम लेना बुज़दिली है, चुनांचे मुझे इंतज़ार करना पड़ा। मेरे बच्चों, मैंने एक एक लम्हा इंतज़ार में गुजारा है, एक एक साथ गिनी है ताकि अपने रवायत के मुताबिक शिरान से इंतकाम ले सकूं। शिरान एक गिदड़ का बेटा है। अगर बहजाद सलामन जिंदा होता तो इससे इंतकाम लेता, लेकिन इसके बेटे से इंतकाम लेना तुम्हारा फ़र्ज़ है और आज इस फ़र्ज़ की तकमील की रात है। आज? खानूम चीख पड़ी। हाँ, आज रात ठीक 12 बजे। खानूम के जहन में धमाके हो रहे थे, इसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बाहर तूफान इसी जोर शोर से जारी था। नुमान ने माँ की तरफ देखा और खुश लहजे में बोला, हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई माँ? बादशाह खान के सामने मैं कुछ बोलने की जसारत नहीं कर सकती, खानूम ने डूबती आवाज़ में कहा। एक माँ की हैसियत से तुम्हें बोलने की इजाज़त है। अपने पहाड़ों और इनके रवायतों से मुझे प्यार है बाबा खान, लेकिन मैंने तहजीब की आगोश में आँख खोली है। एक जहन्नमी ने मेरे सर का ताज उतार लिया। मेरे दिल में भी इसके लिए, इसके खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। मैं खुद भी इसका लहू पीने के लिए बेचैन थी, लेकिन हमसे बड़ा हमारा मालिक, सही फैसला करने वाला, अपना फैसला दे चुका है। बहजाद सलामन एक वहशी दरिंदे का लुकमा बन गया और मैंने ये फैसला कबूल कर लिया। मैंने सोच लिया कि मैं बेवा हुई तो बहजाद की बीवी भी बेवा हो गई, मेरे बच्चे यतीम हो गए तो बहजाद का बेटा शिरान भी यतीम हो गया। मेरे ख्याल में इंसाफ हो चुका था, इसलिए मैंने अपने बच्चों को रवायात के झन्नू में नहीं झोंका। मैंने इन्हें वहशत की तालीम नहीं दी, इसलिए मैंने इन्हें ऐसी कोई बात नहीं बताई। और बाबा खान, मैं खुद को इस सिलसिले में मुजरिम नहीं समझती। जिरगा क्यों बना है? पहाड़ों की इस रस्म इंतकाम को नाजायज़ क्यों करार दिया गया? आज पहाड़ों में ये आवाज़ क्यों गूंज रही है कि सदियों की कीना परवरी ख़त्म की जाए? दिल की आग किसी कानून को नहीं मानती। मैं इस इलाके का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ। तमाम कबाइल के लोग, सरदार, अमीर मेरे पास आए क्योंकि इस कानून को मजबूत बुनियादों को मेरे सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने मुआज़रत कर ली। सुनो खानूम, तुम्हारे जिगर गोशे मेरे भी खून के कतरे हैं, मुझे भी इनकी सलामती अजीज़ है। रस्म है कि दुश्मन पर पहला हक बड़े बेटे का होता है। अगर नोमान फेरोज़ इस हक से दस्तबरदार हो गया तो फिर मामला मेरे और शिरान के दरमियान रह जाएगा।
نہیں تایا جان، میں اپنا یہ حق کسی کو نہیں دے سکتا، نعمان خان بولا۔ اپنے باپ کا انتقام لینا ہمارا فرض ہے، آٹھوں بیٹے بیک آواز بولے۔ خانم کے چہرے پر عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ وہ اپنے بیٹوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی وحشت دیکھ چکی تھی۔ بادشاہ خان کے چہرے پر فخر کے آثار پھیل گئے۔ اس نے بھاری لہجے میں کہا، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو بہو خانم، خدا کی قسم وہ بھی ان کے شانہ بشانہ ہوتا۔ خانم خاموش رہی۔ کیا تم انہیں کامیابی کی دعا نہیں دو گی؟ کیا تم ان کی پیشانیوں کو چوم کر انہیں رخصت نہ کرو گی؟ شیران کی ماں بھی زندہ ہے بابا خان؟ خانم نے سوال کیا۔ ہاں، اور آج رات ٹھیک 12 بجے وہ پیر کو جا کر پیر بابا کے مزار پر گھی کے چراغ جلائے گی۔ مجھے اسی دن کا انتظار تھا کیونکہ اس کا بیٹا آج 21 سال کا ہو گیا ہے۔ میرا مطلب کچھ اور ہے بابا خان، خانم نے کہا۔ خدا کے نزدیک تمام انسان یکساں ہوتے ہیں۔ میں اگر ان 9 بیٹوں کی ماں ہوں تو وہ بھی ایک بیٹے کی ماں ہے۔ میں ان کی پیشانیوں کو بوسے دے کر ان کی زندگی کی دعا کروں گی تو وہ مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگے گی۔ خدا کا فیصلہ کیا ہوگا بابا خان، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ بہو خانم، تمہاری یہ باتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم ہمارے دلوں میں خوف پیدا کر رہی ہو، شیران کا خوف۔ بادشاہ خان کے لہجے میں سختی پیدا ہو گئی۔ شیران کا خوف نہیں بابا خان، خدا کا خوف۔ انسان خدا کی ایک حقیر سی مخلوق ہے۔ جب خدا معاف کر دیتا ہے تو کیا انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا؟ میں سمجھتی ہوں انتقام لینا خدا کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ بہو خانم، بادشاہ خان گرج اٹھا۔ اس کے چوڑے بدن میں غصے کی تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی اور چہرہ خوفناک نظر آنے لگا۔ لیکن اس بار وہ بولا تو اس کی آواز سخت نہیں تھی۔ تمہاری باتوں سے اجنبیت کی بو آتی ہے۔ تم اپنے بیٹوں کے پیار میں شوہر کا سرخ بہتا ہوا لہو بھول گئی ہو۔ خیر، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم اپنے بیٹوں کی ماں ہو اور میں اپنے فیروز خان کا بھائی ہوں۔ میں نے اس قیامت خیز موسم میں یہاں آنا اپنا فرض سمجھا تھا، اس لیے میں آ گیا۔ اب شیران کا قتل مجھ پر فرض ہے کیونکہ فیروز خان کے بیٹوں کو ان کی ماں اجازت نہیں مل سکی۔ ٹھیک ہے بہو خانم، میں اپنا فرض خود ہی انجام دوں گا۔ نہیں تایا جان، ماں کی اطاعت فرض ضرور ہے لیکن پشتوں کی روایت پھر نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے، نعمان خان نے سرد لہجے میں کہا۔ ماں کی اجازت کے بغیر؟ یہ زندگی میں پہلا موقع ہوگا جب ہم ماں کے کسی حکم سے انحراف کریں گے، اور ماں کا کہنا ہے کہ خدا معاف کر دیتا ہے تو انسان ایک حقیر مخلوق ہے، اسے بھی عفو در گزر سے کام لینا چاہیے۔ ماں ہمیں یقیناً معاف کر دے گی۔ بادشاہ خان کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا خیال ہے بہو خانم؟ میں ان سب کے چہروں پر وحشت خیزی دیکھ چکی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے کہنے پر نہیں رکیں گے، اس لیے میں خاموش رہوں گی۔ شکر انہیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ بادشاہ خان خاموش رہا تو نعمان آگے بڑھا اور اس نے قدرے گستاخ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ماں، ہمیں خدا کا فیصلہ قبول ہوگا۔ آپ نے ہمیں بے اپنا محبت اور پیار دیا، لیکن معاف کیجیے، ان حالات سے بے خبر رکھ کر آپ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر وہ دروازے کی طرف مڑ کر بولا، تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ آ جائے اور جو رکنا چاہے وہ رک سکتا ہے۔ یہ کہہ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے باقی نوجوان بھی نکل کے سب سے آخر میں بادشاہ خان اٹھا تو اس نے کہا، شیروں کی کہیں بھی پرورش کرو، وہ مطیع و فرما بردار ضرور ہو جاتے ہیں لیکن بہو خانم ان کی فطرت نہیں بلتی، وہ ہمیشہ اتنے خونخوار رہتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ فیروز خان کا خون اتنا سرد نہیں ہو سکتا۔ خانم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے سامنے کی کھڑکی سے طوفان کے ہم نشینوں کو دیکھا۔ تندرست و توانا گھوڑوں پر 9 وحشی جوان سوار تھے۔ 10ویں گھوڑے پر بادشاہ خان، اس کے پیچھے اس کے ملازم تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نیا طوفان فطری طوفان کی وحشت خیزیوں میں گم ہو گیا۔ تب خانم خود کلامی کے انداز میں بولی، رب العزت، یہ تیرا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ترابزان کی آب و ہوا میں پرورش پانے والے شیران کی صحت اور جوانی قابل رشک تھی۔ مردانہ حسن کا یہ شاہکار بستی میں مثالی حیثیت رکھتا تھا، لیکن سب اس کی وحشی فطرت سے عاجز تھے۔ اس کے بازو میں چٹانوں کی سختی تھی، اس کے مضبوط سر کی ٹکر سے دیواریں تک ہل جاتی تھی۔ پستول اور رائفل اس کا کھلونا تھے، ایسے نشانے لگاتا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت میں ظرافت بھی تھی اور وہ ہر وقت ہنسنے اور مسکراتے رہنے کا عادی تھا۔ وہ کسی کو اپنا مد مقابل دیکھنا پسند نہ کرتا تھا۔ حسین لڑکیاں اس کی کمزوری تھی، کوئی شے پسند آ جاتی تو اسے دوسرے کی تحویل میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر خود حاصل نہ کر پاتا تو اسے تباہ کر دیتا تھا۔ وہ درندوں کے شکار کا شوقین تھا، لیکن انہیں قابو میں کر کے ان کے ساتھ جو سلوک کرتا اس سے دیکھنے والے کانپ جاتے اور جانور اپنی درندگی بھول جاتے، تاہم ابھی تو کوئی انسان اس کا شکار نہیں بنا تھا۔
سلامن قبیلے کے بزرگ اسے ہمیشہ تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سردار داؤد سلامن اکثر اپنا دایاں گال کھجاتے ہوئے کہتا تھا، خدا رحم کرے، لگتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے پہاڑوں میں زلزلہ آ جائے گا اور قبیلے کے قبیلے برباد ہو جائیں گے۔ بہزاد سلامن تراب جان کے ہر دل عزیز لوگوں میں سے تھا۔ اس کی موت کے بعد رحیلہ کی وقت کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ لوگ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ ان کے لیے ایک مقدس ہستی تھی۔ وہ ایک خاموش طبع اور ہمدرد خاتون تھی۔ آج صبح ہی اس کی خوشیاں قابل دید تھی۔ گھر میں عمدہ کھانے پکائے گئے تھے۔ بہت سے بھکاری شکم سیر ہو کر جا چکے تھے۔ شیران حسب معمول چکر دے کر نکل گیا تھا۔ چند خاص دوستوں کے ہمراہ وہ سرحد پار کلاوا کے جنگلات عبور کر کے نہر وادی میں چلا گیا تھا، جہاں رقص و آواز کا کاروبار کرنے والی عورتیں بکثرت تھیں۔ نہر وادی بہت سے قبائل کی سرحدوں سے ملتی تھی، لیکن اس وادی کو کسی خاص قبیلے کی سرپرستی حاصل نہ تھی۔ حسن پرست شیران کے لیے ان دنوں وہاں ایک دلچسپی موجود تھی، اور یہ شہابہ تھی۔ حسن و جمال کا پیکر عبد الخان نے کچھ اس طرح اس کی تعریف کی تھی کہ شیران فوراً وہاں جانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا آج ہی رات کو پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ماں نے کچھ راتوں کو مجھے غائب دیکھ لیا تھا۔ اب جب میں ستم جان سے ملنے جاتا تھا، اس کے بعد سے میری نگرانی شروع ہو گئی۔ ماں راتوں کو اٹھ کر میرے کمرے میں جھانک لیتی ہے، اس لیے رات کے بجائے ابھی چلتے ہیں۔ اور سرحد کی نگراں ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تو کیا فضا میں پرواز کر کے چلو گے؟ عبد الخان نے کہا۔ بھورے پہاڑ کے جنگلات کا راستہ مختصر اور محفوظ ہے۔ کیوں، کیا وہاں کے درندوں سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے؟ اور خوددار ابھی چند روز قبل وہاں سے 2 لاشیں لائی گئی تھی، جن کے جسموں سے بھورے بال چمٹے ہوئے تھے۔ سنا گیا وہاں ریش تو 9 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ دیکھ میرے دوست، ان کی فکر مت کرو، مگر وہ میرے بدترین دشمن ہیں۔ تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ شیران نے خنجر نکالے، جس کی چمک بجلی کے کوندے کی مانند تھی۔ وہ خنجر کی دھار پر انگلی پھیرنے لگا۔ عبدل کی آنکھوں میں پریشانی جھلک آئی۔ کیسا ہے دیکھو۔ شیران نے خنجر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عبدل نے جلدی سے خنجر جھپٹ لیا۔ بہت عمدہ ہے، مگر تم اسے استعمال نہیں کر سکو گے۔ اور یہ بھی سن لو، میں اس وقت نہر وادی جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ عبدل نے خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تو آؤ پھر فیصلہ کر لیں۔ شیران نے دوسرا خنجر نکال لیا۔ عبدل کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے جلدی سے خنجر پھینک دیا۔ میرا دماغ ابھی ٹھیک ہے، وہ گھبرا کر بولا۔ تو پھر مجھے اس بت تنار کی زیارت کراؤ۔ تم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ جو شخص خود مصیبت کو آواز دے، بھلا مصیبت اس سے دور کیوں کر رہ سکتی ہے؟ یہ وقت تو میں نے خود ہی اپنے آپ پر طاری کیا ہے، عبدل نے بے بسی سے کہا۔ بھورے پہاڑ کے عقبی گھنے جنگل کا سفر شیران جیسے دیوانے ہی کر سکتے تھے۔ عبد الخان کی حالت خراب تھی۔ اس بھیانک جنگل سے گزرتے ہوئے خوف سے اس کی چیخیں نکل گئی تھی، لیکن یہ درست تھا کہ وہ راستہ بے حد مختصر تھا۔ جلدی وہ نہر وادی پہنچ گئے، جہاں دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی۔ پتھروں سے چنگور رباب کی دھنیں پھوٹ نکلتی اور چاندنی کی گھنٹیوں جیسی آوازیں فضا میں منتشر ہو جاتی۔ وہ جس غار کے دہانے پر پہنچے تھے، وہاں کے منتظم نے بہترین الفاظ میں ان کا استقبال کیا اور ضروری کارروائیوں کے بعد شیران شہابہ کے پاس پہنچ گیا۔ عبدل نے جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ شہابہ بے مثال تھی، لیکن آج اسے بھی چونکنا پڑا۔ وہ کھو گئی، اور جب وہ چونکی تو مسکراتا رہا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ عبد الخان انعام کا مستحق ہے، شیران نے کہا۔ وہ کیوں؟ شہابہ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس نے ہی تمہاری نشاندہی کی تھی، اور تم میرے قبیلوں کا قانون توڑا ہے۔ نہ توڑتا تو دکھ ہوتا، شیران نے مسکرا کر کہا۔ میرا نام شیران ہے۔ اگر تمہارا نام اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو افسوس ہوتا۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ تم تو طلب ہو، طالب کے روپ میں اچھے نہیں لگتے۔ لفظوں کا کھیل بھی آتا ہے تمہیں دیکھ کر آ گیا ہے۔ کیا خدمت کروں تمہاری؟ گیت سنو گے؟ سنا دو، مجھے سورج ڈوبنے سے قبل واپس جانا ہے۔ ظلم کیا تم نے یہ بتا کر۔ میں تو تمہاری آمد کا گیت گانا چاہتی تھی، لیکن اب یہ گیت سوز میں ڈوب جائے گا۔ میں پھر آؤں گا اور آتا رہوں گا۔ جانا ضروری ہے، کس سے ڈرتے ہو؟ صرف اپنی ماں سے۔ اوہ، اس نام پر میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گی۔ تمہاری رگوں میں شرافت ہے، پھر اس وادی میں کیوں آ گئی؟ دکھ کی کہانی ہے، اور مجھے تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ عزیز ہے۔ وہ مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ تلخی میں تھی۔ تم سے مل کر دلی خوشی ہوئی۔ مجھے گیت سناؤ، شیران نے کہا۔ شہابہ بربت اٹھا لائی۔ اس کی آواز بھی اس کی مانند خوبصورت اور مسحور کن تھی۔ واپسی میں شیران کھویا کھویا سا تھا۔ عبد الخان کو جنگل کا خوف تھا، ورنہ شاید شہابہ سے ملاقات کی تفصیل ضرور پوچھتا۔ البتہ بستی میں واپس آ کے اس سے خاموش نہ رہا گیا۔ شہابہ کیسی لگی شیران؟ بہت حسین ہے، نہر وادی کی دوسری لڑکیوں سے بے حد مختلف۔ اس میں یہ قوت ہے کہ ذہن پر چھا جائے اور اس سے ملنے کی آرزو دل میں چٹکے لیتی رہے۔ اس نے اپنے اور اپنے درمیان پاکیزگی کی دیوار حائل کر رکھی ہے۔ کہنے لگی، تم دوسروں سے مختلف رہو، میں تمہیں ان میں شامل نہ ہونے دوں گی۔ یہاں برے آتے ہیں، تم جیسے نہیں۔
اور تم اس کی نصیحتیں سن کر چلے آئے۔ ہاں، اس نے بھی ایک عجیب سا لطف ہے، شیران نے کہا، اور اس کے بعد وہ اکثر شہابہ سے ملتا رہا۔ شہابہ ایک بری عورت تھی، لیکن وہ شیران کو خلوص دل سے چاہتی تھی، اور اس نے ہمیشہ شیران کو ایک عقیدت مند کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اسی باعث وہ شیران کو آج بھی یاد تھی، ورنہ نہر وادی کی بہت سی لڑکیاں آج بھی اس کے انتظار میں تڑپ رہی تھی۔ راحیلہ خانم دن بھر شیران کا انتظار کرتی رہی۔ مہمان آتے رہے اور خانم راحیلہ شیران کا انتظار کرتی رہی۔ دھوپ ڈلی تو بادلوں کا رنگ گہرا ہو گیا۔ سون وادی سے سلطان خان آیا تو اس نے اور ہی کہانی سنائی۔ سون اور اس کے نواحی علاقہ پچھلے 3 دنوں سے شدید برف باری کا شکار ہے۔ حلاوہ کے راستے بند ہیں اور اکرا میں تو سنا ہے کہ شدید طوفان آیا ہوا ہے۔ ممکن ہے یہ طوفان تراب زام کی جانب بڑھا ہے۔ پیر کوہ کے علاقے کا کیا حال ہے؟ راحیلہ خانم نے تشویش سے پوچھا۔ وہاں کا موسم ٹھیک ہے، میں نے آج کا دن وہیں گزارا ہے۔ وہاں پیر بابا کی زیارت کے لیے آنے والوں نے مجھے واقعات بتائے ہیں۔ بابا سلطان، تم واپس جاؤ تو عبداللہ خان کو میرے پاس بھیج دینا۔ شیران صبح سے غائب ہے۔ کلاوا کے جنگلوں میں سفید لومڑے پکڑ رہا ہوگا۔ نہ جانے یہ لڑکا سفید لومڑیوں سے کیا دشمنی رکھتا ہے، انہیں پکڑتا ہے اور ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا ہے۔ وحشیانہ سلوک؟ ہاں، اس نے ایک بار چوراہے پر 3 زندہ لومڑیوں کو بانس میں لٹکا کر ان کے نیچے آگ جلا دی تھی۔ خدا کی پناہ، زندہ لومڑیوں کو آگ میں جلا دیا؟ راحیلہ لرز گئی۔ یہی نہیں، اس نے تو… سلطان یکا خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے شیران مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اچھا خانم، میں چلتا ہوں، سلطان خان اٹھتے ہوئے کہا۔ بابا، کھانا تو کھا لو۔ بابا خان کے چہرے کی بدلتی ہوئی حالت کہہ رہی تھی کہ یہ میری چغلی کر رہا ہوگا، اب یہ کہاں رکے گا۔ لیکن یہ غلط بات ہے بابا خان، تم بہزاد سلامن کے روایتی دسترخوان پر ہو، اسے بھوکے اٹھے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کھانا کھاؤ۔ شیران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے جاتے ہی شیران نے مسکراتے ہوئے کہا، آج تو یوں لگتا ہے جیسے گھر میں خوشیاں بکھری پڑی ہیں۔ آخر کیا معاملہ ہے ماں؟ اپنی ماں کو بھی بیوقوف بنانے سے باز نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا کہ آج کہیں نہ جانا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ لیکن میں نے تو اس بات کو محض تیری محبت سمجھا تھا ماں۔ کہاں گیا تھا؟ شکار کھیلنے۔ تم تو جانتی مجھے شکار سے عشق ہے۔ جانوروں کو اذیت دے کر تجھے کیا ملتا ہے؟ انسان اور درندوں کے درمیان یہ کھیل بہت پرانا ہے۔ ماں، کھانا تو دے دے، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے اس نے پوچھا، مگر یہ آج کھانے کا خاص اہتمام کیوں کیا گیا ماں؟ شکار کھیلنے کس طرف گیا تھا؟ ماں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دی۔ بھورے پہاڑ کے پیچھے کلاوا کے جنگلوں میں۔ وہ جگہ تو بے حد خطرناک ہے۔ مجھ سے زیادہ خطرناک نہیں ہے ماں، وہاں کے تو شیر بھی میری بو پا کر گرجنا بھول جاتے ہیں۔ موسم کیسا ہے باہر؟ سنا ہے پہاڑ طوفان کی زد میں ہے، یہاں کا موسم بھی خراب ہو رہا ہے، ماں نے تشویش سے کہا۔ ہاں، طوفان کے آثار تو ہیں۔ آج رات 12 بجے میں پیر کو جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک 12 بجے میں پیر بابا کے مزار پر چراغ جلاؤں گی۔ رات کو 12 بجے؟ شیران حیرت سے بولا، ارے ماں، کیوں آدھی رات کو خوابیدہ بزرگوں کو پریشان کرتی ہے؟ مجھے وہاں جانا ہے اور تو میرے ساتھ چلے گا؟ او اچھا، تو مجھے بھی جانا پڑے گا، شیران نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ماں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج تو پورے 21 سال کا ہو گیا ہے شیران، میں نے پیر بابا سے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ پورا کرنا ہے، مگر آج موسم بہت خراب ہے، کل چلیں گے۔ احمقانہ باتیں نہ کرو شیران، ماں کے عہد کو جھوٹا کرائے گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے کہ اپنے کچھ دوستوں کو بھی ساتھ لے لوں۔ نہیں، میں صبح سے یہ خوشی دل میں چھپائی بیٹھی ہوں اور تو اسے تش تش بام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ۔ کیوں ماں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ زمانے کی نگاہ بہت خراب ہوتی ہے اور 21واں سال نازک ہوتا ہے۔ جو تیرا حکم ماں، میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ شیران نے گہری سانس لے کر کہا۔ معزز سامعین حضرات، دشمنی کی آگ میں جل کر نسلیں مٹا دینے والی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔